नाज़रीन वेलकम। बात करते हैं फैसलाबाद की बदलती हुई सियासत के हवाले से कि जहां पर 9 मई के केसों में सज़ा सुना दी गई है। यहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने फैसलाबाद में जो PTI कारकुनान को सज़ा सुनाई उसमें 2 MNA थे, 1 MPA थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने आज मज़ीद कार्रवाई करते हुए उनको डी-सीट कर दिया है क्योंकि वो आर्टिकल 63 पर पूरे नहीं उतरते और अब यहाँ पर सीटों को खाली डिक्लेयर कर दिया गया है। फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन जल्द इसका शेड्यूल जारी कर देगा। फैसलाबाद में 2024 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। समुंदरी में सिर्फ शहबाज बाबर MNA जीतने में कामयाब हुए थे, तो इस वजह से भी इन सीटों की बड़ी अहमियत बढ़ गई है क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग कौमी असम्बली में जाने के ख्वाब देख रहे हैं। 2 कौमी असम्बली की सीटें खाली हो चुकी हैं, 1 सूबाई असम्बली की सीट खाली हुई है। तो नून लीग के जितने भी रहनुमा असम्बली से बाहर हैं उन सब की कोशिश होगी कि इन खाली सीटों के ज़रिए असम्बली का रुख किया जाए। तो इस पर बात करने के लिए कि फैसलाबाद में सियासी दर्जा हरारत कितना बढ़ा हुआ है, फैसलाबाद के माया नाज सहाफ़ी सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार ज़फ़र डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। डोगर साहब वेलकम। बात करें फैसलाबाद के हवाले से तो क्या कहेंगे, ज़िमनी इंतखाबात ने फैसलाबाद में जो सियासी दर्जा हरारत था वो बहुत बढ़ा दिया है, तो कौन कौन नून लीग की टिकट पर असम्बली का रुख कर सकता है, ज़रा बताइएगा। जी, पहले तो ये देखना होगा कि कौन कौन से हलके खाली हुए हैं। एक तो शहरी हलका है NA 104, जहां हम बैठे हैं इस वक्त, हमारा ऑफिस भी इसी हलके में है। तो यहाँ से जो साहबजादा हामिद रज़ा इस जो PTI की हमायत से जीते थे, वो नाअहल हो गए कौमी असम्बली के 9 मई के वाक़यात की वजह से। इसी तरह जड़ांवाला में हैदर अली खरल जीते थे, नवाब शेर वसीर को हरा कर, वो भी नाअहल करार पाए हैं 9 मई की वजह से, 10-10 साल कैद होगी उनको। इस तरह चक झुमरा का जो हलका है, सूबाई हलका, वहाँ चौधरी अफजल शाही के साहबजादे जुनैद अफजल शाही, उनको 3 साल कैद की सज़ा हुई, वो भी, उनकी सीट भी खाली हो गई। इन 3 हलकों में फैसलाबाद के, इनमें ज़िमनी इलेक्शन होगा। मुल्क के बाकी हलकों की वो अलग से, हम इन 3 हलकों को ज़ेर बहस लाते हैं। NA 104 साहबजादा हामिद रज़ा, उन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में राजा रियाज़ को शिकस्त दी थी 2024 के इलेक्शन में। राजा रियाज़ के साहबजादे को, राजा दानियाल अहमद को, क्योंकि राजा साहब अपनी ख़राबी सेहत की वजह से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की बजाय उन्होंने अपने साहबजादे को मैदान में उतारा था। अब ये हलका बड़ा दिलचस्प हलका है, इस पे पहले बात कर लेते हैं। NA 104 की हिस्ट्री ये है कि यहाँ से अभी फौरी तौर पर, हिस्ट्री में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि नून लीग के कौन कौन से उम्मीदवार फौरी तौर पर मैदान में उतर आए हैं। यहाँ राजा रियाज़ साहब के साहबजादे राजा दानियाल बैरिस्टर जो हैं, वो मैदान में आ गए हैं और उन्होंने दोबारा से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। अभी तक उनकी पोस्टें भी सामने आ चुकी हैं। इसी तरह इसी हलके की एक साबिक़ MNA राना अफजल खान मरहूम, उनके साहबजादे राना एहसान अफजल, उन्होंने भी पोस्ट लगा दी हैं और दोनों मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार हैं। देखना ये होगा कि टिकट किसे मिलेगा। इस हलके पे नज़र डालें तो राना अफजल खान मरहूम, वो एक बार यहाँ से MNA बने थे, मिनिमम 1 दफ़ा का तो हमें इल्म है, यहाँ से MNA रहे हैं इसी हलके से। तो उन्होंने इसके बाद जब वो फौत हो गए तो फिर उनकी जगह उनके साहबजादे मैदान सियासत में उतरे। 2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को छोड़कर राजा रियाज़ अहमद नून PTI में शामिल हो गए और उन्हें इस हलके का टिकट मिल गया। यहाँ से वो मुंतखब हो गए MNA। उस वक्त उनका मुकाबला राना अफजल ख़ान जो मुस्लिम लीग नून के थे उनके साथ था। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प उस वक्त सिटी 41 ने एनालिसिस दिया था कि सब ये समझ रहे थे कि राना अफजल ख़ान जीत जाएंगे। हमने एक सर्वे करवाया हर यूनियन काउंसिल में और ये बताया, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आप प्रिडिक्ट करें कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। बहुत मामूली मार्जिन, जो एक सर्वे का मार्जिन होता है कि 5% ऊपर नीचे हो सकते हैं वोट, लेकिन आप गवाह हैं इस बात के कि हमने सर्वे का जो रिज़ल्ट दिया इलेक्शन से पहले कि 2% जो है उससे, उसके मार्जिन से राजा रियाज़ जो हैं वो लीड कर रहे हैं।
اور رانا افضل صاحب 2% کے لگ بھگ پیچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں میں نے دنیا کے بڑے سروے دیکھے ہیں لیکن یہ عجیب و غریب سروے تھا. اس نے اتنی دیانتداری سے چونکہ ہوا تھا اور ایک ایک گلی محلے میں جا کے ہم نے کیا تھا ہر یونین کونسل میں, تو رزلٹ یہ آیا کہ واقع جتنی % کی ہم نے پریڈکشن دی تھی 2-2.5% اسی کے لگ بھگ اتنے مارجن سے راجہ ریاض جیت گئے. تو ابھی ڈاکٹر صاحب دونوں سیاسی حریف ان کے صاحبزادے, بلکہ اب دونوں تو نہیں, ان کے صاحبزادے وہ پھر میدان میں ہوں گے. تاہم اس بار وہ مد مقابل نہیں بلکہ ایک سیاسی پارٹی سے ٹکٹ لینے کے خواہش مند ہوں گے. کئی اور لوگوں کی نظریں بھی ہوں گی, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے ابھی دیکھنا ہوگا. ابھی راجہ ریاض صاحب کے صاحبزادہ حامد رضا سے ہار گئے تھے بالکل, جو گزشتہ الیکشن ہوا, اور وہ میں آپ کو فگر بھی دے دیتا ہوں کہ ووٹ کتنے تھے. صاحبزادہ حامد رضا سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے اس حلقے سے 1,28,687 ووٹ حاصل کیے تھے, جبکہ راجہ دانیال احمد نے 92,594 ووٹ حاصل کیے تھے. صاحبزادہ حامد رضا کی لیڈ 36,093 ووٹوں کی تھی, جبکہ رانا افضل صاحب کے صاحبزادے نے ابھی اس حلقے سے نہ کوئی صوبائی کا الیکشن لڑا نہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے, جبکہ راجہ ریاض صاحب کے صاحبزادے ایک الیکشن لڑے اور ہار چکے ہیں. تو ان کے والد بھی ایم این اے رہ چکے, ان کے والد بھی ایم این اے رہ چکے, دونوں 2 سابق ایم این ایز کی اولاد ہیں, اور آپس میں اب ان کا کمپٹیشن ہوگا کہ ٹکٹ کسے ملتا ہے. دونوں پاورفل لوگ ہیں. لیکن راجہ ریاض صاحب پچھلی دفعہ چونکہ وہ اپنی پارٹی کے خلاف جا کے انہوں نے نون لیگ کی حمایت کی تھی جب عدم اعتماد کی ضرورت پڑی, اگر ان کے ووٹ کی ان کا سب سے پہلے فیصل آباد والے ہی تھے جو ٹوٹے تھے, تو راجہ ریاض صاحب کو اس وجہ سے ٹکٹ دیا گیا, لیکن خرابی صحت کی وجہ سے وہ خود نہ لڑے اور اپنے بیٹے کو میدان میں اتارا. دوسری طرف رانا افضل صاحب کے صاحبزادے رانا احسان افضل وہ اس وقت پرائم منسٹر کے قریب ہیں, پرائم منسٹر کی لابی کے قریب ہیں, ان کے بہت مضبوط ان کے بھی تعلقات ہیں, اور وہ اس وقت کوآرڈینیٹر بھی ہیں پرائم منسٹر کے. بہت زور لگے گا ٹکٹ کے لیے اس حلقے میں. اب دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے ٹکٹ کسے ملے گا. لیکن میں آپ کو حیران کرنا چاہ رہا ہوں جی ضرور کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسرا امیدوار آ جائے. وہ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ خان بھی تو ہو سکتے ہیں. ریئلی؟ بالکل ہو سکتے ہیں. دیکھیے میں گزشتہ 30 سالوں سے سیاست کو صحافت میں آنے کے بعد آبزرو کر رہا ہوں, اور اس سے بھی بہت پہلے سے سیاست کو آبزرو کر رہا ہوں, اور کچھ نہ کچھ یہ خاکسار کچھ رائے دیتا رہا اور وہ یعنی کہ رانا ثناء اللہ خان اسمبلی میں جانے کے لیے NA-104 کا حلقہ یوز کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں گے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں. فیصلہ جو ہونا ہے ٹکٹ کس نے دینا ابھی یہ بھی دیکھنا پڑے گا. گزشتہ الیکشن میں ٹکٹ سارے نون لیگ نے نہیں دیے تھے, ٹکٹ کہیں اور سے بھی جاری ہو رہے تھے. ابھی اس وقت بھی دیکھنا ہوگا کہ ٹکٹ کون دیتا ہے, اور کیا ان حلقوں میں ان سرکلز میں رانا ثناء اللہ خان ان ہیں یا نہیں, اور کیا پارٹی خود ٹکٹ دے گی, اور کیا پارٹی کے ساتھ اتنے ہی کمفرٹیبل ہیں رانا ثناء اللہ خان جتنے ماضی میں تھے. یہ بہت سے فیکٹر ہیں جن کو ابھی دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ خان اگر یہاں آتے ہیں تو وہ کوئی کمزور امیدوار نہیں ہوں گے. ناظرین یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ یہاں پر NA-104 میں رانا ثناء اللہ خان بھی آ سکتے ہیں, رانا احسان افضل خان بھی آ سکتے ہیں, راجہ دانیال بھی آ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اب ہم جڑا والا کا رخ کرتے ہیں. وہاں پر طلال چودھری تو سینیٹر بنا دیے گئے ہیں, منسٹر بھی ہیں, تو وہ تو شاید الیکشن کا حصہ بنے یا نہ بنے. کیا نواب شیر وزیر کو ادھر ایک طرح سے مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ ٹکٹ مل جائے گی, یا طلال چودھری صاحب بھی سینٹ سے واپس نیشنل اسمبلی کا رخ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اگر تو طلال چودھری صاحب الیکشن لڑنا چاہیں, پارٹی کے وہ بہت قریب ہیں, خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے, ان کے وہ بہت قریب ہیں اس وقت. پچھلے الیکشن کی میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. گزشتہ بار بھی الیکشن میں بہت مشکل سے ٹکٹ ملا تھا نواب شیر وزیر صاحب کو. نواب شیر وزیر صاحب میری خود ان سے بات ہوئی تو آخری مرحلے پہ جب ٹکٹ سب فائنل ہو چکے تھے, تو ایک بار پھر ان کو جب وہ ٹکٹ لینے کے لیے پہنچے تو انہیں شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر ریکویسٹ کی کہ, اور کن الفاظ میں کی کہ نواب صاحب آپ کا ٹکٹ پکا ہے,
اس میں کوئی شک نہیں، پلیز اس کو غلط نہ سمجھیے گا. میں صرف اتنا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑی سی گنجائش نکلتی ہو تو ہم آپ کو سینٹ میں اکاموڈیٹ کر لیں یا کہیں اور. تو انہوں نے کہا کہ سر میں اپنے حلقے والوں نے بھی کچھ منہ دکھانا اپنا، تو میں مطلب لڑنا ہے تو یہی لڑنا ہے، قومی اسمبلی کا لڑنا ہے اور ابھی لڑنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اوکے. یعنی آخری دم تک بھی شہباز شریف صاحب نے کوشش کی، کیونکہ ان پہ پریشر تھا میاں صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کا کہ طلال چودھری کو ٹکٹ دینی ہے. دوسری طرف رانا ثناء اللہ خان اس وقت اتنا زیادہ، انہوں نے نواز شریف صاحب سے کمٹمنٹ لی ہوئی تھی. جب تحریک عدم اعتماد کامیاب کرنے کے لیے ٹاسک دیا گیا تھا رانا ثناء اللہ خان کو نواز شریف صاحب نے، تو اس وقت رانا ثناء اللہ خان نے یہ کہا تھا کہ سر اگر میں کوئی کمٹمنٹ کر کے بندے لاؤں گا تو پھر ان کو ٹکٹ دینی پڑے گی، میری ساکھ کا مسئلہ، میری کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہوگا. تو انہوں نے فری ہینڈ دیا تھا کہ رانا صاحب بالکل جو بھی آپ لے کے آئیں گے ان کو ٹکٹ ملے گا. تو راجہ ریاض اور جو نواب شیر وزیر، ان کو ٹکٹ دلانے میں رانا ثناء اللہ خان کا بہت ہاتھ تھا. لیکن اب کرنٹ سچویشن پہ آتے ہیں. اب اس وقت رانا ثناء اللہ خان صاحب نے دونوں کو ایک ایک بار ٹکٹ وہ دلوا چکے، ان کے کہنے پہ ٹکٹ دیے جا چکے. اب ٹکٹ جو ہیں اس کا فیصلہ پارٹی قیادت یا پھر جو حقیقی اقتدار رکھنے والے حلقے ہیں وہ کریں گے. کون کرتا ہے میں ابھی نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر حکومتی معاملات میں سارا کچھ کہیں اور سے ہو رہا ہے اور وزیر دفاع بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جی ایک طرح کا ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے، اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے الٹے سیدھے بیانات بھی اس حوالے سے آ رہے ہیں. الٹے سیدھے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھ کے لگتا ہے کہ بڑی فرسٹریشن پائی جا رہی ہے مسلم لیگ نون کے سرکلز کے اندر، خاص طور پہ یہ دیکھنے کے لیے کہ مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ہم نے بہت زیادہ ساتھ دے دیا ان کا. اب اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں کہ جب بھی ہم کو تھوڑی سی مرضی کرنے لگتے ہیں، کوئی بات نہیں مانتے، تو ہمارے سامنے دو آپشنز رکھ دیے جاتے ہیں کہ آپ بات مانیں گے یا ہم اڈیالہ کے دروازے کھول دیں. تو وہ ایک طرح سے بلیک میل ہو رہے ہیں، یہ مطلب ان کی فیلنگ ہے. اس کا اظہار کبھی تھوڑا تھوڑا کر دیتے ہیں ملفوف الفاظ میں اور سم ٹائمز نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی صفوں میں بڑی اس حوالے سے بے چینی پائی جا رہی ہے کہ حقیقی اقتدار ان کے پاس نہیں ہے. اگرچہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی ہیں لیکن فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک جو دو انٹرسٹنگ خبریں ہیں کہ دو وزیر فیصل آباد میں فیڈرل منسٹر وہ الیکشن میں آنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں یا کیا جا رہا ہے یا کوششیں کی جا رہی ہیں. اب تیسرے حلقے کی رخ کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہوں گا سوری کہ اس میں ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ کیا وہ دونوں سینٹ کی سیٹ چھوڑ کے آئیں گے؟ الیکشن تو سینٹ میں ہوتے ہوئے بھی لڑا جا سکتا ہے میرا خیال. بالکل لڑا تو اس لیے اب دو سینیٹر، یہ کہنا چاہیے کہ کیا رانا دو صاحب سینیٹر نہیں ہے، دو وزیر، رانا صاحب سینیٹر نہیں ہیں، دو وزیر جو ہیں کیا وہ الیکشن میں اترنے والے ہیں؟ اور کیا یہ اب مجھے تھوڑا سا نئے جو لاز ہیں ان میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا وہ سٹنگ وزیر پروٹوکول کے ساتھ اپنے حلقوں میں جا سکیں گے کنوینسنگ کرنے؟ کیا وہ اس طرح کا پورٹ فولیو رکھنے کے باوجود الیکشن اس طرح لڑ سکتے ہیں یا ان کو ریزائن دے کے آنا پڑے گا؟ یہ تھوڑا سا اس پہ دیکھنا پڑے گا لیگل پوزیشن کیا ہے. لیکن میرا خیال اگر ان کو الیکشن لڑنا پڑا تو وہ چھوڑ کے بھی آنا پڑے تو لڑ لیں گے. اچھا اب یہ ہے کہ جو صورتحال آپ تیسرے حلقے کا پوچھنے لگے تھے جی چک جھمرا کہ چک جھمرا میں کیا ہوگا، لیکن پہلے ہم جڑم والا کو دیکھ لیں کہ حیدر علی کھرل کتنے ووٹوں سے جیتے تھے شور نواب شیر وزیر سے. تو میرے پاس کچھ فگر ہیں، جی میں بتا دیتا ہوں کہ رائے حیدر علی کھرل نے 1,34,485 ووٹ لیے تھے، جبکہ نواب شیر وزیر نے 92,504 ووٹ لیے تھے. یوں ان کی کل لیڈ حیدر علی کھرل کی 41,981 ووٹوں کی تھی، یعنی بہت زیادہ لیڈ سے رائے حیدر علی خان کھرل جیتے تھے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ طلال چودھری صاحب اگر خود میدان میں آتے ہیں یا کوئی اور بھی آ سکتا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا. مجھے جو اڑتی ایک چڑیا دور سے جو خبر لائی، میرا خیال کچھ اور لوگ بھی ٹرائی کر رہے ہیں، مثلا فیصل آباد سے اسی جڑم والا کے حلقے سے بھی ایک اور شخصیت انٹرسٹڈ ہے. اب پتہ نہیں ان کے، آپ کو پتہ ہے کہ سیاست جو ہے پاکستان کی سیاست میں کسی بھی مرحلے میں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہاں پرائم منسٹر بھی باہر سے آ جاتے ہیں
اور بعض ایسے بھی گزرے جن کا پاسپورٹ یا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا، یہاں ایئرپورٹ پہ آ کے بنایا گیا تھا اور وہ ہمارے سیدھے نگران پرائم منسٹر لگ گئے تھے. تو آپ ان کا نام بتانا پسند کریں گے آڈینس مطلب کو؟ ابھی میں یہ بہت قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک نام بتا دیتا ہوں. جی جی. کچھ اور لوگ بھی ہیں لیکن ابھی ایک ہی نام. مجھے ویسے ابھی بظاہر کوئی ایسا چانس نہیں لگتا کہ ان کو ٹکٹ دے گی پارٹی، لیکن میں نے کہا نا کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور فیصلے جنہوں نے کرنے ہیں وہ پتہ نہیں کون ہے. ایک یہاں سٹی ڈسٹرکٹ ناظم رہے ہیں، سابق ایم این اے رہے ہیں، وہ جڑاں والا سے بھی شاید الیکشن لڑ چکے ہیں، رانا زاہد توصیف. اچھا. وہ بھی تھوڑا سا آج کل متحرک ہوئے ہیں، اور میں نے جیسے کہا مجھے نہیں پتا وہ کن حلقوں سے رابطے میں ہیں، لیکن متحرک ہیں اور وہ اس حلقے کا سروے بھی کر رہے ہیں، وہاں سے لوگوں سے رابطے میں بھی ہیں اور جائزہ بھی لے رہے ہیں کہ اگر وہ کیا انہیں الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے. تو اس طرح کی ہو سکتا ہے ان سے بات کریں تو فوری طور پہ وہ نہ مانیں. اچھا، جہاں تک مجھے یاد ہے جب پچھلے حلقے سے ان کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض ہوا تھا اور اسی کی جگہ پھر جو ہے وہ رضا نصر اللہ گمن کو ٹکٹ مل گیا تھا، تو یہ اب ان کے کاغذات کلیئر ہو جائیں گے یا یہ اعتراض ابھی بھی برقرار؟ ابھی دیکھنا ہوگا کہ اس وقت اعتراض کس بنیاد پہ لڑا تھا. اب چونکہ پرانی بات ہوگی، ابھی تھوڑی سی فوری طور پہ اس پہ کمنٹ کرنا مشکل ہوگا، لیکن میرا خیال ان کا کوئی ایسا معاملہ بظاہر اس وقت کوئی نہیں ہے. اگر ہوگا تو اس وقت کی سچویشن میں شاید کوئی ریجیکٹ ہو گئے ہوں، لیکن وہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اور بھی لوگ. اچھا، وہ تب پی ٹی آئی سے امیدوار تھے، ابھی وہ نون لیگ سے امیدوار ہو سکتے ہیں یا پی ٹی آئی سے ہی ہو سکتے ہیں؟ نون لیگ سے بھی ہو سکتے ہیں اور پی ٹی آئی سے تو بالکل نہیں ہوں گے، یہ میں کہہ دیتا ہوں. اچھا، پی ٹی آئی سے نہیں ہوں گے. چلیں، یہ پرانی بات ہے، تب وہ پی ٹی آئی سے کوشش کر رہے تھے. ہاں، اور نون لیگ کے بہت قریب رہے ہیں ماضی میں. ایک بار جب وہ سٹی ڈسٹرکٹ ناظم بنے تھے مشرف کے دور میں، تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون دونوں کی حمایت سے بنے تھے. اور اس کے بعد دیکھیں وہ بہت عرصے سے پولیٹکس میں ہیں. اصل میں کچھ پاکستانی سیاست میں لوگ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ، لیکن یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بہرحال قبول بھی کر لیا جاتا ہے. تو یعنی کہ ان کی روٹس کہیں نہ کہیں ان کا وہ ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اکاموڈیٹ کرنا پڑ جاتا ہے. مثلا ابھی دیکھیں نا کہ راجہ ریاض صاحب پیپلز پارٹی سے آ رہے تھے، نواب شیر وزیر صاحب مطلب ابھی تو خیر یہ پی ٹی آئی سے آ رہے تھے نا، وہ بھی پی ٹی آئی سے آ رہے تھے. تو کہاں پی ٹی آئی کہاں نون لیگ، لیکن بہرحال ان کو اس وقت کی سچویشن میں قبول کر لیا گیا. قربانی کس کی دینا پڑی؟ طلال چودھری کی، جو 5 سال کے نااہل ہوئے 5 سال کے لیے پارٹی کے لیے. ٹھیک ہے، پارٹی کے لیے اتنی قربانیاں. لیکن وہ سیاست کے تقاضے اس وقت یہ تھے کہ بھائی اس وقت جس بندے نے عدم اعتماد میں ساتھ دیا، رانا ثناء اللہ خان نے اصرار کیا کہ نہیں بھائی پھر میری کمٹمنٹ کا مسئلہ ہوگا، پھر آپ کو ٹکٹ دینا پڑے گا. ان کو فری ہینڈ دیا گیا تو ٹکٹ دیا، طلال کو سیکریفائز کرنا پڑا. اچھا، تب رانا ثناء اللہ خان بڑے طاقتور تھے، وزیر داخلہ بھی تھے، شہباز شریف کے سب سے قریب تھے. پھر اس کے بعد اب وہ بڑے فاصلے پہ نظر آتے ہیں، تو دوبارہ وہ قریب ہو رہے ہیں قیادت کے. ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ خان اور پارٹی قیادت کے درمیان دوریاں ہیں. میرا خیال اب کچھ فاصلے کم ہوئے ہیں. ہی از پریزیڈنٹ آف پنجاب مسلم لیگ، تو اس حیثیت میں سیاسی مشوروں میں ان کی رائے کو دخل ہوتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جو با اثر حلقے ہیں، جو حیت مقتدرہ ہے، اسٹیبلشمنٹ جسے آپ کہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں. پارٹی ٹکٹوں کے فیصلے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. گزشتہ الیکشن میں تو بالکل نہیں ہوئے تھے اور اس پہ بڑے اختلافات بھی تھے. تو بہت سے ٹکٹ ان کی مرضی کے خلاف دیے گئے. تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ رانا ثناء اللہ خان اتنے زیادہ قریب ہیں پارٹی قیادت کے، لیکن فاصلے بھی نہیں ہیں اتنے. یہ صرف اصل میں وقت ہوتا ہے. ابھی پارٹی مشکل میں آئے گی تو رانا ثناء اللہ خان کی اہمیت پھر بڑھ جائے گی، ویسے پچھلے پچھلے بڑھ جائے گی. 10 برس میں رانا ثناء اللہ خان کی مرضی سے فیصل آباد کے ٹکٹ دیے گئے. اب وہ خود ٹکٹ کے لیے لائن میں ہے، تو دیکھیں کیا بنتا ہے. تو ایک حلقہ رہ گیا ڈاکٹر صاحب، چک جمرہ، جہاں سے ممکنہ طور پہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو پھر ایک بڑے کڑے چیلنج کا سامنا ہوگا، کیونکہ ابھی چودھری افضل شاہی کی صورت میں ایک
तगड़ा उम्मीदवार बहरहाल मैदान में फिर मौजूद होगा जो पीटीआई की हमायत के साथ लड़ सकता है, जो कि शहर में या जड़ांवाला में ऐसे उम्मीदवार जो है वो जड़ांवाला में भी वैसे हो सकते हैं, राय हैदर अली के कोई भाई आ सकते हैं या कोई बड़ा हैवी वेट, शहर में इम्कान कम है, ज़्यादा लोग भागे हुए हैं या सज़ाएँ हो गई, लेकिन जड़ांवाला में चक जुमरा में बहरहाल एक बड़ा चैलेंज होगा। तो क्या देखते हैं कि पार्टी अजमल चीमा की जानब जाएगी सूबाई टिकट के लिए? उनको पहले 2018 में किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, वो एमपीए मुंतखब हुए, वज़ीर बने, बाद में फिर वहाँ से उनको जो है वो नून लीग ने टिकट दे दिया था ज़िमनी इलेक्शन में, फिर अभी 2024 में उनको टिकट दे दिया जहांगीर तरीन पार्टी के कोटे पर। तो अभी क्या देखते हैं, अभी की सूरत हाल में आज़ाद अली तबस्सुम भी बहरहाल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी हैं ज़िले के, पहले भी कई बार टिकट होल्डर रहे हैं, और जब 2024 में कोई भी एनए के हलके में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था तो उन्होंने कुर्बानी दी। तो अभी अजमल चीमा, आज़ाद अली तबस्सुम, या यहाँ पर भी कोई और एंट्री मार सकता है, जैसे आपने बताया कि जड़ांवाला और फैसलाबाद में तो कई बाहर से भी आ सकते हैं? देखिए, मेरा ख्याल इसमें बाहर से नहीं आएंगे, ज़्यादा इम्कान यही, क्योंकि अजमल चीमा साहब को रिजेक्ट करना भी मुश्किल है। आज़ाद अली तबस्सुम साबिक एमपीए हैं, ज़िले जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के, उन्होंने यहाँ एमपीए भी रह चुके हैं, एमएनए का गुज़श्ता इलेक्शन लड़ा, वो तो वेव की नज़र हो गया ना। तो अभी दोनों आप देखें, 2018 का अगर मुकाबला देखें, जहन में लाएं, तो जो अली अफजल शाही और आज़ाद अली तबस्सुम और अजमल चीमा, इनके दरमियान जब इलेक्शन हुआ था तो 42,000 के लगभग अजमल चीमा के वोट थे, 37,000 समथिंग अली अफजल शाही के थे, और 35,000 समथिंग वोट इनके थे आज़ाद अली तबस्सुम के। जब ज़िमनी इलेक्शन में जब वो छोड़नी पड़ी सीट, ना है उनको, वो पार्टी की क़यादत को वोट टिकट ना देने के उसके ख़िलाफ़ इन्होंने वोट दिया, तो फिर सीट खाली हो गई। दोबारा जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो उसमें 64,000 या 67,000 67,000 वोट थे अली अफजल शाही के, और 54,000 के लगभग थे आज़ाद अली उनके अजमल चीमा के। तो 13,000 की लीड से अली अफजल शाही जीते थे। अब जो मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्वड हैं, मैं समझता हूँ कि अगर 1-to-1 इलेक्शन होता है वहाँ, और क्या अली अफजल शाही के जो वालिद साहब हैं चौधरी अफजल शाही, वो उम्मीदवार बनते हैं या कोई और आता है, ज़्यादा चांस ये, उन पे तो कोई केस नहीं है मेरा ख्याल नहीं, उन पे नहीं। अली अफजल शाही साहब अगर ख़ुद आते हैं तो वो इतनी दफ़ा एमपी रहे, वज़ीर रहे, बहुत मजबूत उम्मीदवार होंगे, और अजमल चीमा भी मजबूत उम्मीदवार, आज़ाद अली तबस्सुम भी मजबूत उम्मीदवार हैं। सो जिनको भी टिकट मिला, अगर तो कोई दूसरा बंदा आज़ाद खड़ा हो गया, अगर आज़ाद अली तबस्सुम को ना मिला, वो तो आज़ाद नहीं खड़े होंगे, पार्टी फैसले का एहतराम करेंगे, लेकिन अगर अजमल चीमा को ना मिला तो वो आज़ाद खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ अगर 1-to-1 मुकाबला हुआ अफजल शाही और किसी और के दरमियान, तो बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ। अगर 3 उम्मीदवार मैदान में आ गए तो अफजल शाही जीत सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, ये आखिरी सवाल होगा कि यहाँ पर फैसलाबाद में जैसे कि मैंने पहले कहा कि राना सनाउल्लाह खान की मर्ज़ी से टिकट मिलते रहे हैं, ताहम अब वो सूरत हाल नहीं है। चौधरी शेर अली बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उनको सेहत के मसाइल भी हैं, ताहम बहरहाल उनका भी जो है वो शहर की हद तक सियासी असर और सूख मौजूद है, और उनकी पार्टी से उनके ग्रुप से चौधरी आबद शेर अली भी कोशिश कर सकते हैं, कोई और भी बंदा कोशिश कर सकता है। तो क्या देखते हैं जो अभी पार्टी टिकट देगी उसमें इन जो यहाँ पर उनके रहनुमा है, अहम रहनुमा, उनकी राय भी शामिल होगी, या फैसला मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ ही करेंगे? देखिए, अभी ये आपने $1 मिलियन क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त, आई अप्रिशिएट यू। ये फ़ैसले, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अभी ये नहीं पता कि मकामी क़यादत की बारी तो बाद में आएगी, अभी तो ये देखना होगा कि क्या मियाँ साहब भी फ़ैसले कर पाएंगे कि नहीं, कि मियाँ साहब फ़ैसले करेंगे या कोई और करेगा, या मुशावरत से करेंगे, और राना साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की नौइयत क्या है, ये बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। तो इसलिए अभी कुछ कहना कि फ़ैसले कहाँ होंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का इन ज़िमनी हलकों के टिकटों के जो फ़ैसले होंगे, इसमें भी पता चल जाएगा कि पार्टी की आने वाली जो हिकमत अमली है क्या होगी, पार्टी की अपनी पोजीशन क्या होगी।
کیونکہ اگر انہوں نے اصرار کیا کہ فیصلے ہم نے انڈیپینڈنٹلی خود کرنے، ٹکٹ اکیلے ہم نے ہی دینے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات کچھ اچھے نہ رہیں۔ اگر مشاورت سے ہوئے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہم بار بار کہتے ہیں انویزیبل رول، تو سب کو پتہ کہ ہوتا ہے، اور پچھلی بار تو بہت زور ٹکٹوں پہ جو ہوا، سب کو پتہ ہے کہ ٹکٹ کہاں سے جاری ہو رہے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک رخ آنے والی سیاست کا متعین کرے گی یہ بات کہ کیا نون لیگ کی قیادت ٹکٹوں کے فیصلے کرنے میں آزاد ہوگی یا کچھ فیصلے انہیں ماننے پڑیں گے۔ تو اس لیے مقامی قیادت کی بات بعد میں آتی ہے، لیکن مقامی قیادت کی جو ہم بات کر رہے ہیں یا پنجاب کی قیادت کی، ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر رانا ثناء اللہ خان یہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیں ذہنی طور پر، تو میرا خیال ہے کہ وہ پارٹی قیادت کو منوا لیں گے کہ میں الیکشن لڑنا ہے تو ٹکٹ مجھے دیا جائے۔ میرا خیال پھر ٹکٹ دینا پڑے گا۔ ابھی ان کی پارٹی کے اندر اتنی ورتھ ضرور ہے کہ وہ اگر ٹکٹ مانگیں یا پارٹی قیادت پھر انہیں کہے کہ ٹکٹ آپ ہی الیکشن لڑیں گے، اگر وہ کہتے ہیں کہ لڑیں تو وہ لازمی لڑیں گے۔ خود ابھی ان کی خواہش ہے یا نہیں یہ ابھی دیکھنا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اگر ان کے سامنے آپشن رکھے جائیں کہ اگر آپ لڑنا چاہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، تو میرا خیال شاید پھر وہ الیکشن لڑنے کی طرف آئیں گے۔ کیونکہ اب وہ فیکٹرز بھی ڈسکس کر لیں تھوڑا سا کہ ضمنی الیکشن میں پبلک کیا چاہتی ہے، اس وقت فضا کیا ہے۔ چودھری صاحب اس پہ تو ابھی بات ہی نہیں کی کہ اس وقت سچویشن کیسی ہے، آن گراؤنڈ کیا فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوں گے؟ اگر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہوتے ہیں تو سچویشن کیا ہوگی، اور اگر نہیں ہوتے پھر تو جو امیدوار ہوں گے وہ جیت جائیں گے نون لیگ کے جو ہوں دیکھیں گے۔ جی ڈپینڈ یہ کرے گا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار الیکشن میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں، یا جیل میں بیٹھے ہوئے اڈیالہ جیل والے صاحب ان کو اجازت بھی دیں گے یا نہیں۔ وہ الیکشن بائی کارڈ کا بھی اندیہ دے سکتے ہیں، وہ الیکشن لڑنے کے لیے امیدوار بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تو آنے والے ٹائم میں کئی بار تو آخری دنوں میں ڈیسائیڈ ہوا تھا پچھلی بار بھی، کیونکہ ٹکٹ تو اس بار وہ بھی نہیں دیں گے نا۔ ٹکٹ تو جہاں تک تعلق ہے جو سب آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بغیر انتخابی نشان کے ہی لڑا تھا ایسے بھی الیکشن، تو وہ تو بس وہ بتا دیں گے کہ ہمارا امیدوار کون ہے۔ بالکل ٹکٹ شکٹ تو اس طرح شاید جاری نہ ہو سکتا ہو بھی جائیں، کیونکہ شاید انہوں نے وہ الیکشن پی ٹی آئی کا یہ ایک پرابلم تو ہے نا کہ وہ اس طرف نہیں آتے کہ اپنی کاغذی کارروائیاں پوری کر لیں، اپنے الیکشن اگر معاملات ہیں وہ ٹھیک کر لیں، بیانات دینے میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ان کا کیس چل رہا تھا جس وجہ سے یہ ان کو سمبلز نہیں ملے تھے، اس کی کیا پوزیشن ہے اس الیکشن، ابھی بھی ویسے کا ویسا کسی کی دھیان نہیں گیا کہ یار اب بھی ٹھیک کر لیں اس کو۔ ایک دو بار کیا ہے لیکن پھر وہی غلطیاں ہوئی، تو بس پھر وہ معاملات دیکھیں ان کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے اگر، تو پھر آئندہ ٹکٹ پھر کیسے ملے گا۔ اچھا ایک اور چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں، اب جو سب آپ پہ میں کچھ پوچھنا چاہوں گا، آپ گراؤنڈ سے جڑے ہوئے ہیں، لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس وقت جو مہنگائی کی جو شرح جس خطرناک حد کو چھو رہی ہے، اور جو غربت ہے، مہنگائی ہے، بجلی کے بل، پیٹرول کے جو ریٹس ہیں، اور جو بے روزگاری انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اس صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پیورلی میرٹ پہ صاف شفاف الیکشن ہوں تو حکمران جو جماعت ہے وہ جیت سکے گی؟ ڈاکٹر صاحب فارم 47 مددگار ثابت ہوگا ان لوگوں کا جو نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے، اس لیے یہ میرا خیال فارم 47 والی اب بات جو مشکل ہو جائے گی، اب کوئی حل اور نکالنا پڑے گا۔ اچھا مشکل ہو جائے گا نا، ایک طریقہ ایک بار ہی ہوتا ہے نا، بار بار تو نہیں چلتا۔ اچھا اس میں دو چیزیں ہیں نا سر، ضمنی الیکشن کو ہم سمجھ لیں کہ وہ بلدیات کی طرح پہ ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ بلدیاتی الیکشن بھی تو کروانا چاہتی ہے نا، ضمنی میں تجربہ ہو جائے گا۔ ایک تو یہاں پہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ پہلے ہوتا ہے کہ جس میں بیوروکریسی بھی عارضی طور پہ لگائی جاتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ ابھی جو ڈپٹی کمشنر ہوں گے، سی پی او ہوں گے، وہ رسپانسیبل ہوں گے کہ نون لیگ کے امیدواروں کو ہر طرح کی سہولیات دینا، جیسا کہ ضمنی انتخابات میں ہوتا ہے، ورنہ ان کوئی ہاں اس میں تو سہولت دے دیں گے، لیکن ان کو ویسے لفٹ کوئی نہیں کرواتے۔ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ مقامی بیوروکریسی جو فیصل آباد کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو ان کو یا ارکان اسمبلی کو کتنی اہمیت دیتی ہے۔ ویسے مجھے آج ایک افسر نے بتایا کہ ہمیں بتایا گیا کہ ضمنی الیکشن ہوں گے اور آپ نے نون لیگ کو جتوانا ہے۔ اچھا یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے، وہ یہ آف دی ریکارڈ کہہ سکتے ہیں، کوئی چیزیں آن دی ریکارڈ نہیں ہوتی، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو شہر کی صورتحال ہے،
جو اس وقت فضا بنی شہر میں، آپ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی فیصل آباد بہت نگلیکٹڈ سٹی ہے، یہاں اس طرف فنڈز نہیں لگے جو لگنے چاہیے تھے، بہت سے مسائل ہیں، اتنے مسائل ہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے خود یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہی نہیں کہ ہماری حکومت ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ بڑا ان کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے. صرف ایک چیز ہے جو پی ٹی آئی کی صفوں میں مایوسی ہے، جو ان کا ووٹر گھروں سے نہیں نکلے گا، جس کا زیادہ چانس ہے، کیونکہ ابھی تک جو سچویشن ہے، پکڑ دکڑ، گرفتاریاں، مقدمے، سارا کچھ، ایسے میں اب وہ ویو تو نہیں چلنی جو 2024 کے الیکشن میں چلی تھی. اب تو صورتحال ڈیفرنٹ ہے. تو ایسی صورتحال میں ضمنی الیکشن میں عام طور پر حکومتی جماعتیں جیت جاتی ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے کہ نون لیگ کے جو امیدوار ہوں گے ان کو بہت ایج حاصل ہوگا اور بہت مشکل ہوگی ان کی ہار. تو اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ جن کو ٹکٹ مل جائے گی نون لیگ کی وہ جیت جائیں گے. تھینک یو. ناظرین، ہمارے ساتھ فیصل آباد کے سینئر صحافی ظفر ڈوگر صاحب موجود تھے. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ضمنی انتخابات کے حوالے سے بات ہوئی ہے. آپ نے بھی کوئی اس حوالے سے اپنی رائے دینی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں. ابھی ضمنی انتخابات چلنے والے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، اپڈیٹ ہوگی، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.